बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिआ पाकिस्तान जमात दहम जो नई किताब है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके मुताले का आगाज़ करते हैं। और आज हमारा मौजू है नज़रिया क्या होता है और नज़रिए की अहमियत क्या है। ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे तवज्जो से और गौर से सुनेंगे ताकि हमें नज़रिए के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में पूरा इल्म हो सके। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंज़िल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुतालिआ पाकिस्तान जमात दहम जो नई किताब है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके मुताले का आगाज़ करते हैं। और आज हमारा मौजू है नज़रिया क्या होता है और नज़रिए की अहमियत क्या है। ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे तवज्जो से और गौर से सुनेंगे ताकि हमें नज़रिए के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में पूरा इल्म हो सके। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और ये है यूट्यूब चैनल तालीम मंज़िल। सबसे पहले हम बात करते हैं नज़रिया क्या होता है, आइडियालॉजी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी फ़र्द का आला तरीन मकसद या गहरी सोच जिस पर वो पुख्ता यकीन रखता हो और जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता हो, उसे उस फ़र्द का नज़रिया या इंग्लिश में उसे आइडियालॉजी कहते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई नज़रिया होता है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है और उसकी एक ऐसी पुख्ता और गहरी सोच होती है जिस पर उसे मुकम्मल यकीन होता है और वो इस मकसद और इस पुख्ता यकीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो ये पुख्ता यकीन और ये गहरी सोच, इसे आइडियालॉजी कहते हैं, नज़रिया कहते हैं। यानी हम अपनी ज़िंदगी एक ख़ास नज़रिए के तहत गुजारते हैं। मुसलमान हैं तो उनका अपना एक नज़रिया है, गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं तो उनका अपना एक नज़रिया है। तो ज़िंदगी का एक मकसद होता है, ज़िंदगी की एक आला तरीन सोच होती है जिसके गिर्द हमारी ज़िंदगी के सारे अमाल घूमते हैं। वो गहरी सोच, वो आला मकसद आइडियालॉजी या नज़रिया कहलाता है। ये इनफरादी नज़रिया है। ये हर आदमी का दूसरे आदमी से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो भी उसका नज़रिया होगा ज़िंदगी और उसके अमाल, वो सारे के सारे उसी नज़रिए के मुताबिक होंगे। किसी शय को वजूद में लाने के लिए ज़हन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है उसे नज़रिया कहते हैं। जब हम कोई चीज़ बनाने लगते हैं, कोई शय बनाने लगते हैं, कोई चीज़ बनाने लगते हैं, अभी वो मारज़ वजूद में नहीं आई, अभी वो बनी नहीं है। उसके लिए जो हम सोचते हैं, हमारे ज़हन में एक फ़िक्र, एक थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है और एक नक्शा जो हमारे ज़हन में उभरता है, एक खाका बनता है। उस खाके को, उस फ़िक्र को, उस सोच को हम कहते हैं कि ये एक नज़रिया है, एक आइडियालॉजी है। कि मैंने घर बनाना है तो मेरी आइडियालॉजी ये है कि ये घर इन मकासद को पूरा करता हो। तो उस
مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم ایک مکان بنا رہے ہیں یا ایک گھر بنا رہے ہیں، اس کے لیے اس کو بنانے سے پہلے ہمارے ذہن میں جو ایک سوچ آتی ہے، ایک فکر آتی ہے، جو ایک دماغ کے اندر ایک امیج کریٹ ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ نقشہ یا وہ اس نقشے کے مطابق وہ چیز بنتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب ہم اسے تخلیق کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے جو سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور دماغ میں ایک خاکہ بناتے ہیں، اسے نظریہ یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کسی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی مقصد ہے ہمارا، ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک فکری خاکہ، ایک ذہنی خاکہ، ایک سوچ کا ایک خاکہ جو ہم بناتے ہیں، اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا نظریہ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے جب پوری قوم، پوری نیشن جو ہے وہ اجتماعی طور پر جمع ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے اور متفق ہو جاتی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی پوری قوم، ہول نیشن کسی ایک بات پہ متفق ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے اور ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے، تو وہ گویا کہ اس قوم کا ایک نظریہ بن جاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کے لیے سب کو آمادہ کر دے، نظریہ کہلاتی ہے۔ یعنی ایسی بات جس پہ لوگ متحد ہو جائیں، جس پہ لوگ اتفاق کر لیں، جس کے مطابق لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ جو بات ہوتی ہے جس کے لیے سب متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ سے مراد ایک ایسا ضابطہ، مقصد یا پروگرام ہوتا ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں یعنی سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، کوئی لائحہ عمل بنایا جاتا ہے۔ تو نظریہ سے مراد ایک ایسا ضابطہ ہے، ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا مقصد ہے یا ایک ایسا پروگرام ہے جس کی بنیاد پر انسانی زندگی جو ہے، یہ قومی زندگی، ایک نیشنل لائف جو ہے، اس کے مختلف پہلو، یعنی اس کے سیاسی کردار کیا ہوگا، وہ معاشرتی اس کا جو ڈھانچہ ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کی تہذیب و تمدن کیسا ہوگا، اس کے تہذیبی مسائل جو ہیں ان کو حل کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے پورا طریقہ کار بنایا جاتا ہے، اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی نظریہ ایک ایسا ضابطہ، مقصد یا پروگرام ہوتا ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو، یعنی سوچ بچار کے ساتھ، گہری سوچ بچار کے بعد اس مقصد کو تعین کیا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ اور اس گہری سوچ، فلسفہ اور تفکر کی بنیاد پر جو ایک خاص مقصد یا پروگرام بنایا جاتا ہے، وہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو، اس میں سیاسی نظریہ بھی ہوتا ہے، اس میں معاشرتی نظریات بھی ہوتے ہیں، اس میں تہذیبی مسائل کے حل کے بارے میں سوچ و بچار بھی ہوتی ہے اور لائحہ عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اس پورے عمل کو، اس پوری سوچ کو، اس پورے تفکر و تدبر کو کے نتیجے میں جو مقصد اور پروگرام طے کیا جاتا ہے، اسے نظریہ یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ نظریہ کیوں بنانا ضروری ہے؟ یعنی نظریے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، نظریہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ آئیڈیالوجی از ویری امپارٹینٹ۔ کیسے؟ اس کو ہم ابھی ثابت کرتے ہیں۔ نظریہ کسی بھی فرد یا قوم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ افراد اور اقوام اپنے نظریے کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی قوم کے لیے نظریہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ تو ہم بات کر رہے تھے نظریے کی اہمیت کی۔ تو نظریہ کسی بھی فرد یا قوم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ افراد و اقوام اپنے نظریے کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی قوم کے لیے نظریہ بہت اہم ہوتا ہے۔ کیوں اہم ہوتا ہے؟ نمبر ایک، نظریہ کسی قوم
کے لوگوں کی سوچ کا عکاس ہوتا ہے. جب ہم کسی قوم کے نظریے کی بات کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کی، اس نیشن کی سوچ کیا ہے. تو یہ اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے نظریہ. جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کا نظریہ ہوگا. نظریہ کسی قوم کو متحد رکھتا ہے کیونکہ وہ سب متحد ہو کر اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو نظریہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی بھی قوم کے افراد کو متحد رکھتا ہے. یعنی نظریے کے گرد وہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. جب ان سب کا نظریہ ایک ہوتا ہے، ان کا خیال ایک ہوتا ہے، ان کی فکر اور ان کا زندگی کا مقصد ایک ہوتا ہے تو وہ سارے متحد ہوتے ہیں. وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو نظریہ قوموں کو متحد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک نظریہ زندہ رہتا ہے قوم زندہ رہتی ہے. جب نظریہ مر جاتا ہے تو قوم بھی مر جاتی ہے. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ نظریے کو زندہ رکھا جائے. آئیڈیالوجی جب تک زندہ رہتی ہے وہ قوم بھی زندہ رہتی ہے اور ترقی کرتی ہے. اگر کسی قوم کے نظریے کو کمزور کر دیا جائے یا اس کے نظریے کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو وہ قوم بھی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی قوم کی زندگی اور موت کا انحصار اس کے نظریے پہ ہوتا ہے. یعنی نظریے کو ہر قوم زندہ رکھتی ہے کیونکہ اسی کے گرد وہ ساری قوم جمع ہوتی ہے اور اسی کے گرد اسی کے لیے کوشش کرتی ہے اور اس کی بقا کے لیے جدوجہد کرتی ہے. تو اگر آپ نے کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کے نظریے کو کمزور کر دیں، اس کے نظریے کو ختم کر دیں، وہ قوم خود ہی ختم ہو جائے گی. یعنی اتنا اہم ہے یہ کہ گویا کہ یہ قوموں کی زندگی اور موت کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. دشمن جب بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلا اٹیک، سب سے پہلا حملہ کس پہ کرتا ہے؟ نظریے پہ کرتا ہے کہ بھائی تمہارا، یعنی اس نظریے کو کمزور کر دیتا ہے. جب نظریہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ قوم بھی کمزور ہو جاتی ہے. کسی قوم کا نظریہ اس کے افراد کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے. یعنی حقوق وہ ہوتے ہیں جو حاصل کرنے ہوتے ہیں اور فرض وہ ہوتے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں. ہر حق کے ساتھ ایک فرض نفی ہوتا ہے. تو حقوق اور فرائض کا آپس میں جوڑ بہت لازمی ہے. ہم صرف حقوق کی بات کرتے رہیں اور فرائض ادا نہ کریں تو ایسا یہ نظام نہیں چل سکتا. تو نظریہ بتاتا ہے کہ بھائی ہاں یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ آپ کے فرائض بھی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حقوق کی تو بات کرتے رہیں لیکن ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا نہ کریں. جیسے ٹیچر جو ہے وہ اگر اپنے حق کی بات کرتے رہیں کہ مجھے میرا حق ملے، جی میری تنخواہیں زیادہ ہوں، مجھے زیادہ سے زیادہ رعایتیں ملیں، لیکن وہ اپنا جو فرض ہے پڑھانے والا وہ ادا نہ کریں تو صرف حقوق کی بات نہیں کی جا سکتی. جہاں ان کو یہ حق حاصل ہے وہاں ان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، اپنے فرائض جو ہیں صحیح طریقے سے ادا کریں اور اپنی نسل جو ہے اس کو، نئی نسل کو بہترین انداز میں تیار کریں. تو حقوق اور فرائض کا یہ تعین، ان پہ قائل کرنا، ان کو ادا کرنا، یہ نظریے کے ساتھ جب گہرا تعلق ہوتا ہے تو حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. ورنہ صرف حق کی بات کی جاتی ہے اور اس حق کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر فرائض ادا نہیں ہوتے. ہم حق کی بات کرتے رہتے ہیں، فرض ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نظریہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ قوم بالکل ختم ہو جاتی ہے. نظریہ کسی قوم کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کیونکہ اس نظریے کی بقا کے لیے مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. نظریہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ نظریہ اگر زندہ رہے گا، باقی رہے گا تو پھر ہم بھی زندہ رہیں گے، ہماری بھی بقا ہوگی. ورنہ نظریہ اگر ختم ہو گیا تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے وہ اس کے لیے مشکلات، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور نظریے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قوم زندہ رہتی ہے اور وہ قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. نظریہ قوم کو سست پڑنے نہیں دیتا، اس کے افراد کو مسلسل جدوجہد کرنے اور مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رکھتا ہے. یعنی نظریہ جو ہے وہ کسی بھی قوم کو سست نہیں پڑنے دیتا. وہ قوم جو ہے وہ سست نہیں ہوتی. وہ اس نظریے کے حصول کے لیے وہ قوم جو ہے چست رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ میوے عمل رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کوشاں رہتی ہے. نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور کیونکہ نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب نظریہ مضبوط ہوتا ہے اور قوم جو ہے وہ جدوجہد کرتی رہتی ہے اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف وہ سارے مل کے کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پھر
ایک انقلاب جنم لیتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پہ ہی جذبہ حب الوطنی اور قومی حمیت پیدا ہوتی ہے۔ قومی حمیت سے مراد غیرت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک قوم کے افراد ہیں، ہماری قوم پہ کوئی انگلی نہ اٹھے، ہماری قوم شکست نہ کھائے، ہماری قوم جو ہے وہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ہماری قوم کو، ہمارے نظریے کو کوئی خراب نہ کرے، کوئی تباہ نہ کرے۔ تو اس کے لیے پھر نظریہ جو ہے اس سے جذبہ حب الوطنی بھی پیدا ہوتی ہے اور قومی حمیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نظریہ کسی قوم میں روح کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جس طرح جسم میں روح ہوتی ہے اسی طرح نظریہ بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر مطلب جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ بالکل دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوتا ہے لیکن وہ بیکار ہوتا ہے، اس کا کوئی کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو جو قوم اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہوتی ہے اور اسے اپنے نظریے سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتی۔ یہ نظریہ ہی تھا جس نے جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے ایٹمی حملے کے بعد بربادی اور تباہی سے نکال کر دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا۔ 1945 میں 1945 میں امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان کو دیکھا کہ یہ فتح حاصل کر رہا ہے تو اس نے اس کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی دھماکے کی، ایٹمی بم گرائے، جس سے یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن یہ قوم آج ترقی یافتہ ممالک میں بھی صف اول میں، بڑے ترقی یافتہ ممالک میں یہ کھڑی ہے، اس لیے کہ یہ قوم جو ہے اس کے لوگ مرے ہیں لیکن اس کا نظریہ نہیں مرا۔ انہوں نے اپنے نظریے کو زندہ رکھا جس کے نتیجے میں جاپان آج جو ہے وہ پھر اٹھ کے نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا ہے بلکہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو جب نظریہ باقی رہتا ہے تو قومیں مرتی نہیں ہیں، لیکن اگر قوم زندہ ہو اور نظریہ مر جائے تو پھر وہ قوم بھی مر جاتی ہے۔ نظریہ پسماندہ اور پسے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر انہیں طاقتور قوتوں سے ٹکرا جانے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ نظریہ ہی تھا جس نے سیاہ فام امریکی غلاموں کو انگریز ظالم حکمرانوں سے ٹکر لے کر اپنی آزادی چھین لینے کے قابل بنایا۔ تو یہ نظریہ جو ہے اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ کمزور لوگ بھی اس نظریے کی بنیاد پر اٹھتے ہیں اور وہ اپنے خلاف جو ہے ایک طاقتور قوم کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، وہ ان سے ٹکر لے لیتے ہیں اور پھر آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو امریکہ میں ظاہر ہے کہ جنہوں نے انہیں غلام بنا کے، کالے جو تھے افریقہ کے جنگلوں سے انہیں پکڑ کے وہاں سے غلام بنا کے ان کو جانوروں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا اور پھر انہیں غلام بنائے رکھا، لیکن پھر وہ سارے متحد ہوئے اور انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، اس غلامی سے نکلنا ہے، جس کے نتیجے میں وہ غلامی سے نکلے اور وہ امریکہ میں آج آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، نظریہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ نظریہ مضبوط ہو تو وہ کہتا ہے غلامی کی زنجیروں کو توڑو، چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے، قربانی کرنی پڑے۔ یہ نظریہ ہی تھا جس کی بنیاد پر جنوبی افریقہ نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی۔ جنوبی افریقہ کے لوگ جو ہیں انگریزوں کے غلام تھے اور ان کا جو رہنما نیلسن منڈیلا تھے وہ 30 سال تک جیل میں رہے، 30 سال تک وہ قید و بند کی سزا کاٹی انہوں نے، اور یہ نظریہ ہی تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلوائی۔ بر صغیر کے مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا انہوں نے اور انہیں آزادی حاصل کی اور پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا۔ یہ نظریہ اس قابل بناتا ہے انسان کو کہ وہ غلامی کی اور ظلم کی زنجیریں توڑ دے اور آزادی کی فضا میں سانس لے۔ اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، اس کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ نظریہ کے ساتھ اگر مضبوطی سے لوگ جڑے ہوئے ہوں تو وہ قوم جو ہے وہ قوم ہوتی ہے، ورنہ وہ نوم ہوتی ہے۔ قوم کا مطلب ہے قوم جو کھڑی ہوتی ہے، اور نوم کا مطلب ہے نیند کو کہتے ہیں، سوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو مردہ ہے اگر نظریہ صحیح نہیں ہے، اور نظریہ ہے بھی اور اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے انسان، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم تو نہیں ہے۔ نظریہ ذوق یقین پیدا کرتا ہے اور مایوسی اور ناکامی سے بچاتا ہے۔ یہ نظریہ ہی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قومیں اقتدار کے مضبوط ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ فرانس کا جو انقلاب آیا وہ کس طرح آیا؟ ایک نظریے کی بنیاد پہ آیا۔ روس کا جو انقلاب آیا وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ آیا۔ چائنا کا جو انقلاب آیا وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ آیا۔ تو جب نظریہ جو ہے نا وہ ذوق یقین پیدا کرتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، ہم نے یہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے موت جو ہے نا اس کو بھی
گلے لگانا پڑتا ہے تو اس سے وہ دریغ نہیں کرتے. مخالف قوتوں کے باوجود آپ دیکھیں مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے مخالف قوتوں کو شکست دے کر پاکستان حاصل کیا. اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، ایک مضبوط آئیڈیالوجی تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنا. اگر یہ آئیڈیالوجی اور یہ نظریہ نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا. تو نظریہ جو ہے ذوق یقین پیدا کرتا ہے، پختہ یقین پیدا کرتا ہے کہ ہاں یہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ مایوس اور ناکام نہیں ہونے دیتا. تو نظریہ بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے. اگر جس کو کسی قوم کا نظریہ نہیں ہے، کسی فرد کا نظریہ نہیں ہے، تو سمجھے وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ قوم ہی نہیں ہے. اگر نظریہ کمزور پڑ جائے نا تو قومیں کمزور پڑ جاتی ہیں. اگر نظریہ ختم یا کمزور ہو جائے تو قومیں مٹ جاتی ہیں. مشرقی پاکستان میں جب نظریہ پاکستان کمزور پڑا تو پاکستان ٹوٹ گیا. جب پاکستان بنا تو اس کے دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان. تو مشرقی پاکستان میں اس نظریے کو کمزور کیا گیا. اس میں ہندوؤں کا اور ہندو اساتذہ کا اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا اور منفی کردار تھا. کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے بنگالی قوم جو ہے اس کو راستے سے ہٹایا، اس کو اس نظریے سے توڑا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو انڈیا کی جو وزیر اعظم تھی اس وقت اندرا گاندھی، اس نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر ہند میں ڈبو دیا. یعنی اٹیک اس نے کس پہ کیا؟ نظریے پہ. نظریے جس نظریے پہ یہ پاکستان بنا تھا نا، دو قومی نظریے پہ، تو یہ نظریہ ہم نے آج تباہ کر دیا، آج ختم کر دیا. آج ہم نے اس کو ڈبو دیا ہے کہ خود مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں اور پاکستان جو ہے دو ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح جب اسپین میں اسلامی نظریہ کمزور پڑا تو مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یعنی اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت کو 800 سال تک رہی، لیکن جب انہوں نے وہ اسلامی نظریے کو چھوڑ دیا، جب اس کو کمزور پڑ گیا تو وہ 800 سالہ حکومت ختم ہو گئی. تو نظریہ بہت اہم ہوتا ہے، اور نظریے کے ساتھ جڑنا کسی بھی قوم کی زندگی اور موت کا، وہ اگر وہ جڑی ہے وہ قوم اس نظریے کے ساتھ متحد ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہے اور اسے اس نظریے سے محبت ہے اور اس نظریے کے لیے وہ قربانیاں دے رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ قوم زندہ ہے اور وہ باقی رہے گی، ورنہ پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو نظریہ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کا زندہ اور مضبوط رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بقا اور اس کی مضبوطی کے بغیر کسی بھی قوم کا زندہ، آزاد اور مختار رہنا ناممکن ہے. نظریہ اگر توڑ دیا جائے، نظریہ ختم کر دیا جائے، وہ قوم خود ہی ختم ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم نظریاتی ہوں، ہم اپنے خاص طور پہ ملک کے اس نظریے کے ساتھ، اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ہم یقین رکھتے ہوں اس نظریے پہ، پختہ یقین ہو ہمارا ایمان کی حد تک کہ ہمارا نظریہ ٹھیک ہے اور ہمارا نظریہ جو ہے مضبوط ہے. باقی اس کے اندر، قوم کے اندر اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے، کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی دوسرے ہیں، وہ آپس میں ان کے اختلاف ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے چاہے وہ ذاتی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اس نظریے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوں. اگر اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا چاہیے، اس نظریے کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. نظریہ کمزور پڑ گیا، نظریے سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، تو سمجھے قوم بالکل ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی نئی نسل کو، آپ اسٹوڈنٹس نے یہ سیکھنا ہے کہ نظریہ بہت اہم ہے، اور اسی لیے ہم مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں، اسی لیے سلیبس میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اسی لیے ایک لازمی مضمون کے طور پہ اس کو اپنایا گیا، تاکہ ہماری نئی نسل کو معلوم ہو، انہیں پتہ ہو کہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. اگر ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چلے گا تو پھر ہم پاکستان جو ہے اس کی بقا جو ممکن نہیں رہے گی. تو ہمیں اپنی نئی نسل کو سکھانا ہے، اور آپ بچوں نے سیکھنا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے، اور اس ہماری زندگی اور موت، ہمارے ملک کی بقا کے لیے یہ نظریہ کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے وطن سے، اپنے نظریے سے بے پناہ پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور اس نظریے کو قائم و دائم رکھنے اور اس کو جمع رکھنے اور اس کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے ہمیں ہر ممکن چوکنا بھی رہنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، رائے کا فرق بھی ہوتا ہے، مختلف لوگ مختلف سوچتے ہیں، لیکن نظریہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے. یعنی جب تک ہمارا نظریہ ایک نہیں ہے اور جب تک ہم اس نظریے کو سمجھیں گے نہیں، ہم باقی نہیں رہیں گے. پورا چاروں صوبے جو ہیں، اور اس کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور کشمیر، یہ جو ہیں
جب تک یہاں کے نوجوان اس نظریے کو سمجھیں گے نہیں، اس نظریے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے اور اس نظریے کو مزید دلوں میں اور دماغوں میں نہیں بٹھایا جائے گا، اس وقت تک ہماری بقا ناممکن ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نظریہ کمزور پڑ گیا تو پھر ملک کمزور پڑ جائے گا، اور جب ملک کمزور پڑ جائے گا تو پھر ہم تو اس کے اندر پھر ہم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم نظریے کو سمجھیں اور نظریے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوں۔ جو آج ہم نے جو چیز پڑھی ہے ابھی، اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔